बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक नए वज़ीर आला पंजाब का मामला दरपेश है और इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब एक घिनौना खेल का आगाज़ कर चुके हैं और ये अहम ख़बर है। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो कौन सा घिनौना आगाज़ खेल का कर चुके हैं, उस खेल में उनको कहाँ कहाँ से सपोर्ट हासिल है और कौन किसके आखे वेखे में नहीं है, कौन जो है वो कौमी मफाद को बालाए ताक रख के अपने रिश्तेदारियां निभा रहा है। ये मामला बड़ा संगीन नवैयत का है। और फिर एक दूसरी ख़बर जो है वो टेरियान से मुतल्लिक है, टेरियन कह लें या टेरियन जे वाइट उनका नाम है, पूरा नाम, उनसे मुतल्लिक ख़बर है। उसमें एक बड़ी ड्रामाई तब्दीली आ गई है। साजिद नामी जो है एक शहरी है, मोहम्मद साजिद नामी, एक आम शहरी पाकिस्तान का, ये उसकी तरफ से एक पाकिस्तान का नामी गिरामी वकील, पहले तो हमारे दोस्त थे बैरिस्टर हसनैन, बैरिस्टर को वकील करना पहले बड़ा कमाल होता है। यही इसी जगह पर बैठ के मैंने उनके साथ जो गुफ्तगू की थी वो आपने सुनी थी। मैंने उनसे सवाल किया था कि मोहम्मद साजिद कौन है, तो उन्होंने कहा था ये आम शहरी है। तो पाकिस्तान में ये जो आम नामालूम आम शहरी जो हैं वो बड़े बड़े मुकदमात लेके बड़ी बड़ी अदालतों में पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े जो वकला करते हैं सर, वो उसके पीछे कहानी कोई और होती है। तो इमरान खान साहब के पीछे भी कहानी कोई और चल रही है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा वकील जो है वो बैरिस्टर हुसैन साहब के साथ आके शामिल हो गया, पैनल में शामिल हो गया है। उस वकील का वकील होना इस मुकदमे में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, वैसे तो इमरान खान साहब खुद बड़े इस वक्त वो टेंटे हाँ हैं, सलमान अकरम राजा जैसा बड़ा वकील उनका वकील है, अली ज़फ़र साहब तो जो है वो पार्टी के हैं, तो लिहाजा उनका तो आना बनता है। वो भी ये आप ये नहीं, दो दो वकील लड़ेंगे, घोड़े चार चार हो गए सर। तो वो जो बड़ा वकील है वो सलमान असलम बट साहब उनका नाम है। ये अटॉर्नी जनरल रहे हैं पाकिस्तान के। ये मुफ्ती एंड कार्लिनियस, ये एक बहुत बड़ा चैम्बर है पाकिस्तान का, ये उस चैम्बर से ताल्लुक़ रखते हैं। अशतर साफ़ अली हामिद ख़ान साहब वो इस चैम्बर के लोग हैं और इस चैम्बर का पाकिस्तान की अदालती मामलात में बड़ा रोल है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो जो सलमान असलम बट साहब आए हैं सर, ये कम वजह ये कम रुकना नहीं, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत सीरियसली इस मैटर को लेके चल रहा है। बज़ाहिर आपको जो परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब या पीटीआई जो नए सीएम पंजाब के लिए तिगड़म कर रहे हैं कि हमने उनको चलने नहीं देना, उनके खिलाफ एक घिनौना खेल का आगाज़ कर दिया है, उसकी, और जो टेरियन वाला मामला है और जो अदालती मामला है, दूसरे अल्फाज में आपको लग रहा होगा कि ये कोई तालमेल आपस में नहीं है, लेकिन सर इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि पीछे पर्सनैलिटी एक बाबरकत पर्सनैलिटी, और उस पर्सनैलिटी का नाम है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब कभी किसी के महबूब होते थे और आजकल वो मरदूद हैं, मरदूद हरम कहना चाह रहा हूँ मैं, और वो अपनी हरकतों की वजह से हैं, अपनी अहलियत की वजह से हैं। अगर वो उनकी अहलियत होती, उनकी कोई हरकत व सकनात जो हैं वो मुनासिब और मौजू होती, तो सर वो अभी तक पाकिस्तान के तख्त व ताज के ऊपर हुक्मरानी कर रहे होते, कोई उनका कुछ ना बिगाड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम उनके साथ होते कि यार है बंदा बड़ा वधिया, बड़ा ग्रेट आदमी, तो कोई किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता होता अगर किसी के साथ अवाम हो। तो हमारे हुक्मरानों का मसला यही है, फ़िलासफ़िकल गुफ्तगू नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन हमारे जो हुक्मरान होते हैं, जो बज़ाहिर वोट लेके आते हैं, उनका मसला यही होता है कि वो इक़्तिदार में आते ही अवाम से कट जाते हैं और उनके जो फ़ैसले होते हैं वो एक आम आदमी की तर्जमानी नहीं कर रहे होते, बल्कि वो आम आदमी के ऊपर सवारी कर रहे होते हैं। जिस तरह की ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉइंट सर ये है कि एक नाम आया है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, दो नाम आए हैं। एक नाम है आहद चीमा साहब का निगरान वज़ीर आला के लिए, दूसरा नाम है मोहसिन नकवी साहब का। तो परवेज़ इलाही साहब ने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि जी के हम इलेक्शन कमीशन का मुकर्रर करदा, ये नहीं कि उन्होंने हुनी खबर आ गई, ख्वाब आ गया कि हमारा इत्तफाक तो होना नहीं, तो लिहाजा जो 5 नाम, 3 उन्होंने दिए हैं, 2 मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं, इनमें से जो कह रहे कि एक नाम जो है इलेक्शन कमीशन चूज़ करेगा। तो हमने इलेक्शन कमीशन का लगाया वज़ीर आला चलने नहीं देना, हमने जाना है अदालत। सर अदालत में किसके पास जाना है? अब ये बड़ा अहम सवाल है। अदालतों में भी रंग रंग दी अदालतें सर, रंग रंग के मसले मसाइल। इस जो इमरान खान साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं, इनकी पसंदीदा अदालत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है।
لاہور ہائی کورٹ کے پیچھے کی کہانی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پوری طرح چھائی ہوئی ہے، اور یہ وہ جو تھا نا جی، وہ دوسرے تیسرے کیس جو چل رہے ہیں ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ، یہ واپس لاہور ہائی کورٹ میں لانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں لانا چاہ رہے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ سے ان کو جو ریلیف ملے ہیں، وہ اعتماد کے ووٹ والا معاملہ جو جس طرح کر کے وہ جو ٹھپیا ہوا ہے، اس کے پیچھے کوئی علی ساہی نام کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک اعلیٰ عدالتی شخصیت کے داماد ہیں، اور وہ چونکہ پاکستان جو تحریک انصاف کے ہیں، لہٰذا داماد صاحب، تو وہ الیکشن بھی لڑا تھا انہوں نے جولائی میں، اور وہ جناب الیکشن کمپین بھی جو تھی وہ ان شخصیات نے غیر محسوس طریقے سے چلائی جن کو آئین اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ایک تگڑم ہے مقامی سطح کے اوپر، جو تگڑم پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی بے بس کیے ہوئے ہے، کیونکہ پرسنل ایجنڈا سر جوائی بھائی دا دل آیا ہوا جس پارٹی دے ہوتے، اب اس جوائی بھائی کو ہم نہ تو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ریلیف ملے گا۔ لہٰذا پرویز الہی صاحب کی جو دھمکی ہے وہ خالی دھمکی نہیں ہے، یہ کام انہوں نے کر دکھانا ہے، کیونکہ بھائن جوائی رکھیا پارٹی دے چگلیاں دا۔ بات کو سمجھے، میں زیادہ اس پر بات پھیلا کے، زیادہ بات کر کے، میرے لیے مشکل یہ ہوگی کہ یہاں پر جو چلن ہے ہماری عدالتوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسکینڈلائز کر دیا ہے، حالانکہ اپنی حرکتیں کسی نے نہیں یہاں پہ دیکھنی، تو پھر وہ توہین عدالت، تو جیل کے اندر تے فلاں۔ ویسے بائی دا وے وہ صحافی کا کام جو ہے نا، وہ تھوڑی سی دلیری پکڑنی چاہیے، پھاڑ لینے ہیں کوئی گل نہیں، تو وہ دلیری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا الیکشن لڑنے ہیں پائن، یا ہم نے کون سا کوئی سرکاری نوکری کرنی ہے کہ جی کہ یہ چونکہ سزا یافتہ ہے، اس نے توہین عدالت کی تھی، تو لہٰذا یہ فلاں نہیں الیکشن لڑ سکتا، فلاں نہیں کر سکتا۔ تو وہ سر کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں امیر بھٹی صاحب، ان کے داماد ہیں علی ساہی صاحب جو افضل ساہی صاحب کے بیٹے ہیں، اور وہ کبھی ان کے ایک چچا جو تھے وہ جرنیل بھی تھے، میجر جنرل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور با اثر لوگ ہیں، وہ کبھی چھالے مارتے ہیں نون لیگ میں، کبھی جناب کاف لیگ میں، اب آج کل وہ پی ٹی آئی میں ہیں، تو اس طرح کا ان کا کریکٹر ہے۔ اب یہ جو پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کو جو ریلیف مل رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، جو اچھی لگ رہی ہے، اس کے پیچھے علی ساہی صاحب کی ذات بابرکت یا ان کی جو رشتہ داری ہے وہ بیان کی جاتی ہے، وہ بتائی جاتی ہے، اور یہ زبان زدِ عام ہے، کس کا منہ پکڑا جائے گا۔ تو ایک تو یہ ہے بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون ہوگا اگلا وزیر اعلیٰ، یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں چلنے دینا؟ سر یہ ایک نام ہے ان میں سے، ہاتھ چیمہ، دوسرا نام ہے محسن نقوی سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کوارٹرز میں بات چلنا شروع ہوتی ہے نا اندر کھاتے، تو یہ پھیل جاتی ہے نا وہ پاور کوریڈورز میں۔ مونس الہی صاحب نے سب سے پہلے کیا تھا ٹویٹ ایک اپنے یہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہ جی یہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے، یہ عمران خان کے خلاف بھی ہے، یہ زرداری صاحب کا بھی ہے تعلق ہے اس کے ساتھ، یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑا ان ہے، اور انہوں نے وہ تصویر لگائی تھی جس میں شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب نظر آ رہے ہیں۔ تو سر پاکستان کا کون سا میڈیا جو ہے وہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے، اور مطلب یہ کہ اے آر وائی والوں کا تعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب کا پانی نہیں بھرتے رہے، یا جو سما والے تھے وہ کیا کرتے تھے ایک دور تک، اور کن کن کے نام گنوائے جائیں، تو لہٰذا یہ مسئلہ گڑبڑ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تعلق ہے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپرائٹ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ وہی مسئلہ ہے جو عاصم منیر صاحب کے ساتھ مسئلہ تھا، کہ عاصم منیر صاحب نے بھی چوریاں پکڑی ہوئی تھیں، اور عمران خان صاحب کے بقول یہ وہ آرمی چیف نہیں چاہتے جو ہماری چوریاں پکڑے، ان کی چوریاں پکڑے، آرمی چیف اگر تگڑا ہوگا تو وہ چوریاں پکڑے گا۔ سر یہ ان کا کلیم ہے عمران خان صاحب کا، تو پھر وہ عاصم منیر صاحب اس لیے برے لگتے تھے کیونکہ انہوں نے چوری پکڑی ہوئی تھی۔ اب وہ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ وہ مطلب آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے کہ چوریاں پکڑ کے تو جناب تھانے داری کرتا پھرے، لیکن بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کا کام تھا جو انہوں نے کیا۔ تو وہی تکلیف یہ اپنے محسن نقوی صاحب سے ہے ان کو، کہ اینو تے ساریاں گلاں دا پتہ ہے گا، یہ تو جناب ساڈے واسطے مشکل کھڑی کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اس کو تو پتہ ہے کہ مونس الہی نے کیڑے معاملے کتے پیسے پھڑے ہوئے، اور اس کو پتہ ہے کہ کس پروجیکٹ میں عمران خان صاحب نے کس کے ساتھ مل کے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہوا ہے۔ یہ باخبر آدمی ہے، انفارمڈ ہے، اور مطلب یہ ان کا پرابلم ہے سر کل ملا کے۔ تو اب عمران خان صاحب
لیڈ کروا رہے ہیں فواد چودھری صاحب کے ذریعے محسن نقوی صاحب کے خلاف کمپین، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ محسن نقوی نہ بن جائے گی، ان کو شک ہے، تو وہ حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر پہلے ہی رولا پاتا انہوں نے پہلے، تو وہ پتہ نہیں الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن یہ احتیاطاً یہ والا کام کر رہے ہیں کہ پہلے کام چک دیو۔ اب ان کے چینل میں عمران خان صاحب جو ہیں اتنے کہ وہ میں معافی چاہتا ہوں یہ عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان سے کہ میں جو یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں منافقانہ اور دو نمبرانہ، ہاں جی، یہ ان کی عادت ہے کہ وہ جو کام اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے ضرور کرتے ہیں۔ خود وہ وقار صدیقی کے کیوں خلاف ہوئے تھے کہ جی کہ انہوں نے ایک اس طرح کی ویڈیو بنائی، کیونکہ پائن جو ہیں وہ تو کوئی گستاخی اگر کسی نے پکڑنی ہو، عمران خان صاحب کی تقریریں پکڑیں آپ، وہ جس طرح کے الفاظ اللہ اللہ کے رسول اور جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں بول جاتے ہیں، تو اگر عمران خان صاحب جیسے دوسرے لوگ ہوں تو وہ تو پھر جناب ان کے حشر نشر کر دیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں پھر وقار ستی نے وہ صرف عمران خان کی تقاریر کو جوڑ کے ٹائم لائن کے رکھ کے اوپر وہ اس نے سوال کیا تھا کہ کی ہو رہا ہے پائن کوئی دسے گا، تو اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں مذہبی کسی جنونی کے ہاتھوں، یہ ایک سازش تھی میرے خلاف۔ تو خود کیا کر رہے ہیں، خود محسن نقوی صاحب کے خلاف ایک سیکٹیرین جو ہے وہ بلاسفیمی والا جو ہوتا ہے نا، وہ مقدس ہستیوں کے خلاف کہ جی ان کے چینل کے اوپر وہ والی بات یہ ہو گئی تھی وہ ہو گئی تھی، خود یہ کام وہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک کہا کرتے ہیں رضی دادا صاحب کہ جو یہ کام خود کر رہے ہوتے ہیں یہ اسی وقت اس کا الزام دوسروں کے سر کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی محسن نقوی صاحب کو ٹارگٹ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے اور مذہبی منافرت کے اوپر، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کوئی گستاخانہ کوئی اس طرح کا ہوتا ہے نا سینسٹیو ایشو کے الزام وہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ بس اس کو ہم نے آنے نہیں دینا، چلنے نہیں دینا۔ کیوں نہیں چلنے دینا؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دجا آسم نیر ساڑھے ہاتھ کی طرح ثابت نہ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ معاملہ عدالت سے کیسے جڑتا ہے۔ دوسرا کہ عمران خان صاحب جو جس طرح کے خود ہیں اسی طرح کے دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ معاملہ ٹیرین کا ہے، اب عمران خان صاحب کی اخلاقیات جو دوسروں کو اس کا کہتے ہیں نا جی وہ شیشہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کہ ہر کسی کے اوپر وہ چیکڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، چیکڑ کہہ دیا، کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ آج عدالت میں کیا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ٹیریان کا کیس جو ہے وہ ساجد صاحب نے اٹھایا ہوا ہے۔ ساجد صاحب جو ہیں وہ ایک عام شہری ہیں پاکستان کے، اور اس میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ وہ وکیل آگے ہیں، ایک اور بڑا وکیل اس میں آ گیا ہے، اور عدالت نے 27 تک میرا خیال ہے کہ درخواست کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جواب دینا تھا اور جواب دینے کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کو آنا ضروری ہے، اور عدالت نے آبزرو کیا کہ جی کہ وہ طاقتور آدمی ہے، عمران خان صاحب بڑے ناڈے خان ہیں، تو اگر نیت ہوتی جواب دینے کی تو وہ بائیو میٹرک والے ان کے پاس چلے جاتے۔ تو خیر 3 ہفتوں کی مہلت سلمان اکرم راجہ صاحب مانگ رہے تھے تو وہ نہیں ملی۔ آج جو ہے وہ پہلے جو اپنا 4 نومبر 2004 کا جو حلفیہ بیان تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ کیس دوبارہ سے زندہ ہوا ہے، اس کے ساتھ آج 18 نومبر 2004 والا جو ایک حلفیہ بیان جمائمہ خان صاحبہ کی طرف سے بھی آیا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی مجھے بطور سٹیپ مدر ایک طرح سے جو ہے ٹیرین کی جو ہے نا جی اپنا تحویل یا گارڈین شپ جو ہے وہ ان کی خالہ جو ہے کیرولین وائٹ ان کے سپرد کرنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی تسلیم انہوں نے امریکہ میں کر لیا ہے اس عدالت میں جہاں پر وہ بھاگ رہے تھے کہ مجھے تسلیم نہ کرنا پڑے کہ ٹیرین میری بیٹی ہے، وہ ڈی این اے ٹیسٹ لینا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کو بلا کے، کیونکہ عمران خان صاحب نے وہ ٹیریان کو کباب تسلیم کرنے سے خود کو انکار کر دیا تھا، تو گالی یا حرف آ رہا تھا سیتا وائٹ کے اوپر۔ سیتا وائٹ عدالت میں چلی گئی کہ یار کہ یہ اس کا باپ ہے اور اس کو تسلیم نہیں کر رہا، ادھر بایولوجیکل ٹیسٹ کراؤ۔ تو یہ خان صاحب وہاں سے دوڑ گئے تھے۔ تو پھر جب ان کی تحویل کا معاملہ تھا وہ 1 سائیڈڈ ڈگری جاری ہو گئی تھی کہ جی کہ ہاں جی جو جواب نہیں آ کے دے رہا ہے یہی دا پیو ہے سوری۔ تو بہرحال وہ لمبی بات ہے۔ اب اس کیس میں عمران خان صاحب بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اب اس پر آپ کو تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا۔ جمائمہ نے بھی بتا دیا کہ جی کہ ہاں جی میں اس کی سٹیپ مدر ہوں امریکہ میں، اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالت یہ کیس نہیں سن سکتی، ہاں جی اب وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر میرٹس کے اوپر نہیں کہ آ کے بتائیں سیدھا ہاں جی میری بیٹی ہے یا نہیں ہے، میں نے امریکہ میں جھوٹ بولا ہے، اور اگر جھوٹ مطلب جو بھی کہنا ہے آپ نے
تو وہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں. اب ان کے وکیل جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ مینٹینیبلٹی کے اوپر دلائل دینا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, بلا 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 بلا. تو یعنی کہ عمران خان صاحب تو استعفیٰ دے چکے ہیں, استعفیٰ دینے کے بعد وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اب وہ ان کی صادق اور امینی کے اوپر سوال نہیں اٹھتا. تو وہ انکار بھی نہیں کر رہے, اقرار بھی نہیں کر رہے کہ ٹہریان میری بیٹی ہے یا نہیں ہے. اس میں وہ پھنستے ہیں. تو یہ ان کی اخلاقیات کا معیار ہے جو وہ باقی لوگوں کے اوپر اچھال رہے ہیں. اور اخلاقیات کا دوسرا پہلو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ جو الزام اپنے اوپر لگنے والے الزام کو کہ جی کہ مذہبی منافرت والا یا بلاسفیمی والا جو ہے وہ گستاخانہ جو ہوتا ہے قانون, وہ خود کے اوپر یعنی کہ مذہبی گستاخی, کسی مقدس ہستی کی گستاخی کا جو الزام عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر لگ رہا ہے, اور یہ کتنا خوفناک, کتنا گھٹیا ہے, اس طرح کی سیاست کتنی غلط ہوتی ہے. یہ وہی کام اپنے ایک اس مخالف بقول ان کے کہ جو الیکشن کمشنر وزیر اعلیٰ لگا سکتا ہے, اس کے خلاف یہ کمپین شروع کر رہے ہیں. اور فواد چوہی صاحب اس کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ انہوں نے کوئی بلاسفیمی کی ہے, کوئی پرانی ایف آئی آر نکال, یہ کر وہ کر. اور مطلب یہ کہ میں اس کے اوپر اب کیا کہوں کہ اس کو میں اگر یہ میں نے پہلے کہا تھا, میں نے معذرت بھی کی تھی, یہ عمران خان صاحب کی منافقانہ اور دو نمبرانہ پالیسی ہے. یہ شخصیت کے ان کے دوغلی شخصیت کے یہ رنگ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے, اختیار کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں اور جانے سے گریز نہیں کرتے, چاہے وہ ملک ہو, کسی کی جان ہو, کسی کی عزت ہو, ان کو کوئی پرواہ نہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.